बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदाए रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेहद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों सबको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये वो फिक्रा है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो अब कोई 30-40 या 50 साल या 60 साल की एज के लोग हैं, ये सब सुन सुनकर उनके दिमाग के साथ ये फिक्रा चिपक गया है। मैं बुनियादी तौर पर एक बिल्डर हूँ, मैं घर वगैरह बनाता रहा हूँ और इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज वगैरह डिज़ाइन करता रहूँ और बनाता भी रहूँ। ऐसे ही मैंने एक घर बनाया था लाहौर में। वो जब घर फिनिशिंग के करीब था तो वो एक पार्टी ने ख़रीद लिया और उसकी जो फिनिशिंग थी उन्होंने खुद अपनी मर्जी से करवाई। वो पार्टी जो थी वो एक बुजुर्ग आंटी थी। उन आंटी के साथ उनके 2 बेटे थे जिन्होंने वो घर आंटी के लिए ख़रीदा। जब उनके साथ काम वगैरह करता रहा, फिर बाद में उन्होंने जितने भी छोटे छोटे घर के काम थे वो भी मुझसे करवाए। ऐसे ही काम करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया और फिर ऐसा लगा जैसे वो आंटी मेरी माँ की जगह है और उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। उनके साथ काफ़ी अच्छी जब दुआ सलाम हो गई, उनके साथ एक ताल्लुक बन गया, तो ऐसा लगने लगा जैसे वो अपनी फैमिली अपना ही घर है या अपनी माँ की तरह है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन उन्होंने कोई बात की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तारिक अजीज साहब की बहन है। वही तारिक अजीज जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे पहले मेल अनाउंसर थे, जो जिन्होंने टीवी पे सबसे पहले अपना चेहरा दिखाया था। फिर उसके बाद एक हिस्ट्री है, एक तारीख है जो तारिक अजीज साहब ने लिखी। जब मुझे इस चीज़ का पता लगा तो तारिक अजीज साहब से कौन है जो उनसे मोहब्बत नहीं करता, उनको जानता हो और उनसे मोहब्बत ना करता हो। तो मुझे भी जारी बात है उनसे एक दिली लगाव था। जब मुझे पता लगा कि आंटी उनकी बहन है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आंटी के साथ उनके मुतालिक बातें करना शुरू की। उनके जो बचपन के वाक़यात थे, उनका जालंधर से पाकिस्तान में शिफ्ट होना, साहिवाल में बसना, फिर साहिवाल से एबटाबाद आना, एबटाबाद से रावलपिंडी में शिफ्ट होना, रावलपिंडी से फिर मुस्तकिल तौर पर लाहौर में शिफ्ट होना। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे पूछता रहा। आंटी काफ़ी बुजुर्ग थी तो उनको कोई बातें सुनने वाला चाहिए था और मुझे शुरू से ही बुजुर्गों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो हमारी आपस में बहुत खूब बनी। हम देर तक बैठे बातें करते रहते और आंटी अपने बचपन की, तारिक भाई के बचपन की बातें सुनाती रहती। यकीन माने बहुत ही मतलब कि एक ऐसा माहौल था, आज भी याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आंटी से ये कहना शुरू हो गया कि मुझे तारिक अजीज साहब से मिला। लेकिन उन दिनों तारिक अजीज साहब की तबीयत ख़राब रहने लगी, काफ़ी ज़्यादा आखिरी उनके दिन थे, तो इस वजह से डिले होता रहा। ऐसे ही मैं एक दिन घर आया अटक लाहौर से, तो आंटी की कॉल आई कि तुम्हारी किस्मत खराब है, आज ही तुम घर गए हो और तारिक भाई आ गए हमारे घर। तो तारिक भाई से, तारिक अजीज साहब से उन्होंने मेरी बात करवाई। 1 मिनट या 1.5 मिनट उनसे मेरी बात हुई। जारी बात, मैं पहली बार उनसे बात कर रहा था तो काफ़ी मतलब कि पजल था, समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बात करूं। लेकिन उस सारी बात में एक फिक्रा जो तारिक अजीज साहब ने स्टार्ट में अपने मखसूस लहजे में बोला वो ये था कि कैसे हो अहमद नवाज बेटा, ये मेरी बहन ने बताया था ये घर तुमने बनाया है। तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये किसी बाज़ोक बंदे ने बनाया। तो ये उनका लहजा, और मेरे साथ 2 दोस्त भी थे, उन्होंने भी ये बात सुनी, स्पीकर पे फ़ोन था। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छे लम्हात में से एक लम्हा था। और तारिक अजीज साहब का ये फिक्रा आज तक मेरे कानों में ऐसे ही गूंज रहा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की है। फिर ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैं आंटी के घर गया तो तारिक अजीज साहब की जो बीवी है वो आई हुई थी। वो बहुत ही हम्बल खातून है और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट किस्म की, बहुत ही प्यार से शफकत से उन्होंने मुझसे बात की। और उनको जब पता लगा कि मैं अटक से हूँ, वो बेसिकली पेशावर से थी, तो उनको पता लगा मैं अटक से हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने बहुत ही शफकत भरे अंदाज से उन्होंने अपने घर आने की दावत दी। उन्होंने आंटी से कहा कि इस बच्चे को कभी लेके आना हमारे घर। लेकिन शायद अभी किस्मत में मिलना नहीं था। इस मुलाकात के बाद भी तकरीबन कोई 1-1.5 साल लग गया। तारिक अजीज साहब की तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी तो इसी वजह से नहीं जा पाया और वैसे भी डॉक्टर्स ने उनको लोगों से मिलने से मना किया हुआ था। फिर एक दिन कोई 1.5 साल के बाद वो वक्त आया कि आंटी की एक बहन आई, उन्होंने जाना था तारिक अजीज साहब के घर। तो उन्होंने आंटी से कहा कि हम साथ चलते, तो साथ वो मुझे भी ले गए। तो मेरा तो आंटी के साथ कोई 3-4 साल उस वक्त हो चुके थे, तो उन 3-4 साल में उनके साथ काफ़ी अच्छा मेरा ताल्लुक बन गया था और बिल्कुल अपनी फैमिली लगती थी मुझे। तो वैसे भी उनकी सारी फैमिली के साथ मेरी जान पहचान भी हो गई थी सिवाय तारिक अजीज साहब के।
تو جب ان کے گھر گئے تو ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ویسے دیوار پہ دیکھا ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور تصویریں ان کے مختلف ادوار کی، مختلف ان کے کیریئر کی تصویریں تھیں، جن میں موجودہ بھی تھی، پرانی بھی تھی، اور بہت زیادہ پرانی بھی تھی۔ تو میں دیکھ رہا تھا، تو اتنے میں طارق عزیز صاحب دروازے سے اندر آئے، تو میں نے ان کو جب دیکھا تو مجھے ایسے ہی لگا جیسے میں ان کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے مطلب کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ تو جب انہوں نے ہاتھ ملایا تب مجھے یقین آیا، اور میں نے ان سے کہا جی میں آپ کی یہ تصویریں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بہت مزے کا فکرہ کہا کہ یہ میری زندگی دیوار پہ بکھری پڑی ہے۔ تو یقین مانے وہ انسان ہی ایسے تھے، ان کی ہر بات شاعرانہ ہوتی تھی، اور مطلب کہ حافظہ ان کا اتنا اچھا تھا، اور اسی موضوع پہ وہاں پہ بیٹھ کر بات بھی ہوئی۔ ان کی فیملی مطلب ان کی 2 بہنیں ہمشیرہ تھی اور ان کی بیوی اور وہ خود تھے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فیملی گیدرنگ ہے، لیکن ان کی شفقت سے مجھے ذرا بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کوئی باہر کا ہوں۔ تو انہوں نے بہت شفقت سے بات کی، مجھ سے میرے کام کے متعلقہ پوچھا، اور باتیں کی، گھر والوں کا پوچھا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کی والد کی باتیں، ان کے والد کے دوستوں کی باتیں، ان کے والد کے پاس کافی مطلب کہ اس ٹائم کے نامور جو لوگ تھے صحافت میں، ادیب اور سیاست میں جتنے بھی لوگ تھے، ان کے پاس کافی آتے ہوتے تھے۔ ان کے والد کا نام میاں عبدالعزیز پاکستانی تھا، جو کہ اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان بننے سے 10 سال پہلے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو وہ اتنے زیادہ محب وطن پاکستانی تھے۔ پھر ان کی اولاد، ظاہری بات ہے طارق عزیز صاحب وہ بھی انہی کے جیسے تھے، انہوں نے اپنی ساری دولت پاکستان کے نام لکھ دی ہے، اور مطلب کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ یہ جو میں تعریف کروں گا میرے منہ سے اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ میرے ان کے ساتھ تعلقات کچھ الگ قسم کے تھے۔ پوری دنیا جانتی ہے ان کو، ان کے بارے میں جتنا بولا جائے، جتنا لکھا جائے وہ بہت کم ہے۔ تو اس چیز میں ہم نہیں پڑھتے، ہم جو میرا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں نے آپ کے ساتھ ایک تصویر بنانی ہے، تو وہ بہت خوش دلی سے اٹھے، لیکن کافی نخیف تھے، تو اس وجہ سے ان کا میں نے ہاتھ پکڑا، تو بہت ہی مطلب کہ آرام سے انہوں نے ہاتھ پکڑا اور بڑے پیار سے آ کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ان کی جو چھوٹی بہن ہے انہوں نے تصویر بنائی۔ تو یہ میری زندگی کا بہت ہی مطلب کہ یادگار لمحہ تھا، مطلب ان کے ساتھ میرا وہ فیملی ٹائپ کے تعلقات بن گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کافی آنا جانا رہا۔ ایسے پھر ایک دن میں کام پر تھا تو آنٹی کی روتے ہوئے کال آئی، انہوں نے کہا احمد بیٹا طارق بھائی انتقال کر گئے۔ بس یہ سننا تھا، دل بہت زیادہ اداس ہوا، ایسے لگا جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ میں بھاگتا بھاگتا آیا، پھر آنٹی کو ان کے گھر لے کے گیا۔ جب ان کے گھر گیا تو تب کرونا کے دن تھے، لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور بہت سخت لاک ڈاؤن تھا، تو وہ شروع کے دن تھے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں ظاہری بات ہے جانا بھی بہت مشکل تھا، لیکن وہ بچتے بچاتے آگے پیچھے بتاتے ہم ان کے گھر پہنچے، تو گھر میں ابھی مہمان نہیں آئے ہوئے تھے، میڈیا پہنچا ہوا تھا لیکن مہمان نہیں تھے۔ تو جب ان کے جست خاکی دیکھا تو چرپائی پر پڑا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، تو آنٹی کو میں نے ان کے ساتھ بٹھایا اور ساتھ خود بھی بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور ان کی طرف نظر نہیں ہٹ رہی تھی، انہی پر نظر تھی۔ ان کو دیکھتے دیکھتے میں ایک چیز بار بار سوچ رہا تھا کہ انسان زندگی میں کتنا عروج پاتا ہے، کتنا کچھ کرتا ہے، لیکن آخر ایک دن مر جاتا ہے۔ یہ جب سوچا میں نے تو زندگی کی ایک حقیقت کھلی کہ انسان زندگی میں جتنا مرضی کچھ کر لے، کچھ پا لے، کچھ نام بنا لے، عہدہ بڑے سے بڑا لے لے، لیکن آخر کو قبر میں جانا ہے۔ زندگی کی یہی حقیقت۔ میں نے ان کی بیوی سے، آنٹی سے بات کی، میں نے کہا جی میں ان کی تصویر بنا لوں، تو انہوں نے کہا بیٹا اب کیا فائدہ تصویر بنانے کا، ساری زندگی وہ کیمروں کے سامنے رہے، اب ان کو کیمرے میں قید نہ کرو۔ تو میں نے تصویر نہیں بنائی۔ ویسے بھی جس بندے کو ہم نے ہمیشہ ٹی وی سکرین پر ہنستے ہوئے دیکھا تھا، لوگوں کو ہنساتے ہوئے دیکھا تھا، علم بانٹتے ہوئے دیکھا تھا، ہمیشہ بولتے ہوئے دیکھا تھا، ایسے انسان کو ہم کبھی خاموش نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اس وجہ سے بھی میں نے تصویر نہیں بنائی۔ اور پھر شام کو جنازے کا جب وقت ہوا تو یقین مانے کرونا کا لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اتنے زیادہ لوگ امٹ کر آ گئے کہ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے زندگی میں جو بڑے بڑے جنازے دیکھے تھے، یہ بھی ان میں سے ایک جنازہ تھا۔ جس بندے کو پتہ لگتا تھا وہ سب یہی کہتے تھے کہ بہت اچھے انسان تھے۔ اور جب مغرب کی نماز کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھایا گیا تو امام مسجد نے ایک اعلان کیا
انہوں نے کہا جی کہ طارق عزیز صاحب کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ میں ان کی کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے دنیا کے وعدے ختم ہو جاتے ہیں، مطلب کہ ایسے وعدے جو کہ ان کی باعث عزت بننے والے ہوں اس پہ پھر کوئی حرج نہیں رہتا کہ ان کی تعریف کی جائے۔ تو آج اسی وجہ سے میں ان کی تعریف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 25-26 سال سے وہ اس مسجد کو چلا رہے تھے، اپنے خرچے پر چلا رہے تھے۔ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں، لیکن وسیلہ وہ بنے ہوئے تھے، اور وہ جب یہاں ہو تو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والے وہ شخص ہوتے تھے، اور بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنی، حدیث کی کتابیں پڑھنی اور نوافل وغیرہ پڑھنے، یہ ان کی روٹین تھی جمعے کے دن۔ اور ایک اور آخری انہوں نے جو عام اپنے چاہنے والوں کے لیے نصیحت کی تھی کہ میری کوئی بھی کل نہیں ہوگی، جس بھی انسان نے مجھ سے محبت کی، جس کو بھی میری یاد آئی، ہر وہ انسان میرے لیے بس 2 رکعت نفل پڑھ کر میرے لیے دعا کرتے۔ آپ یہ سوچیں کیا ایک بندے کی سوچ ہے۔ یہ جو روایتی ہمارے یہاں کل کے ختم، کھانے پکنا، پھر دعوتیں اڑانی، میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ کیا ہی کتنا ہی اچھا ہو کہ جب کوئی بندہ محبت سے کسی کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر اس کو اصالِ ثواب پہنچا دے۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے کسی کے لیے بھی دعا کرنے کا۔ بہرحال اس بیس میں نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگوں کو اس چیز سے اختلاف ہے، اور یہ اختلافی بیس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، بس ان کی ایک خواہش تھی اور مجھے جو کہ اچھی لگی۔ اور ساتھ مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے بلکہ وہ یتیموں کے سر پر ہمیشہ دست شفقت رکھتے تھے، تو یہ ان کی بہت ساری کوالٹیز میں سے ایک ہے۔ باقی انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی، ہمیشہ لوگوں کا خیال رکھا، مطلب کہ میں نے ان کے ملازمین کو بھی ان کے لیے روتے ہوئے دیکھا۔ ان کی نماز جنازہ قاری سید صداقت علی صاحب نے پڑھائی، اور ان کو سبھی جانتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بچپن سے کافی پرانے، مطلب کہ ہمارے بھی بچپن سے اور ہم سے بھی جو بڑے لوگ تھے ان کے بھی بچپن سے، وہ جو ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ شام عصر کے وقت جو آپ کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، قرأت کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اور بہت سارے بچوں نے ان سے قرأت سیکھی بھی۔ اور مطلب کہ وہ شروع کے وہ دن تھے جب ایک گولڈن دور تھا، اور اس دور میں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ہیرو اور ہیرے بندے پی ٹی وی پہ تھے۔ طارق عزیز صاحب اپنی والدہ کے دائیں طرف دفن ہوئے اور ان کے والد کی قبر ایبٹ آباد میں۔ اب وہ آخر میں اصل بات، جس بات پہ یہ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا، کوئی موقع بھی نہیں مل رہا تھا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں، کیونکہ طارق عزیز کے متعلق بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ اور مختلف سوشل ایپس پہ، میڈیا پہ مل جائیں گی، تو اسی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہی پرانی باتیں جو سب کو پتہ ہے وہ میں بتاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ ان سے میں، ان کی ہمشیرہ سے، بہنوں سے میں کوئی ایسا فیملی ٹائپ کا ایک انٹرویو وغیرہ کروں جس میں وہ اپنے بھائی جان کے بارے میں بات کریں، لیکن اس کا بھی موقع نہ مل سکا۔ پھر میرے ذہن میں ویسے اچانک یہ بات آئی کہ کیوں نہ میرا ان کے ساتھ کیسے تعلق بنا، تو یہ اس ٹائپ کا میں ایک ویلاگ کر دوں، تو اسی وجہ سے میں اس طرح کا ویلاگ کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یقیناً یہ اس طرح کا ویلاگ پسند آئے۔ تو اصل بات یہ کہ ان کے بارے میں نے ایک خواب دیکھی تھی ان کی وفات سے کچھ دن پہلے، تو میں نے آنٹی سے بات کی تھی لیکن میں بھول گیا تھا۔ جب ان کی کل کا 3را دن تھا تو میں آنٹی کے ساتھ، اور آنٹی کی دوسری جو بہن تھی وہ بھی ساتھ تھی، تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، تو راستے میں اچانک سے مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ میں نے آپ کو 1 ہفتہ پہلے ایک خواب بتائی تھی کہ میں نے دیکھا تھا کہ طارق عزیز صاحب آپ کے گھر میں آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی 8-10 کے قریب بچے تھے جنہوں نے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ بہت زیادہ خوش تھے، مطلب کہ وہ طارق عزیز کی کوئی گود میں بیٹھے ہوئے، کوئی کندھے پہ چڑھا ہوا ہے، ان کے ساتھ لاڈ پیار کر رہے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ بہت لاڈ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی، تو دیکھیں اب مجھے حیرت اس بات پہ کہ وہ خواب آنے کے ٹھیک 4 دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو وہ جو آنٹی کی چھوٹی بہن ہے، وہ چھوٹی آنٹی، انہوں نے مجھے فوراً سے یہ کہا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو فرشتوں کا روپ ہوتے ہیں۔ تو پوری ایک دم سے کہانی میرے سامنے جیسے مجھے سمجھ آ گئی کہ جیسے ایسا لگ رہا ہو کہ ان کو فرشتے لینے آ رہے ہیں۔ اب ان کے خواب سے، اس خواب سے مطلب تو یہی نکلتا ہے، لیکن میں آج تک پریشان ہوں کہ میرا آنٹی کے ساتھ کوئی 7-8 سال پرانا تعلق ہے، اور طارق عزیز صاحب سے مطلب جان پہچان بھی بہت پرانی ہو چکی ہے، تو اس حساب سے آج تک مجھے طارق عزیز صاحب کے بارے میں کبھی بھی کوئی خواب نہیں ہے، صرف وہی ایک خواب آئی ہے۔
نہ اس سے پہلے کوئی خواب آئی نہ اس کے بعد کوئی خواب آئی۔ اس بات پہ مجھے آج تک حیرت ہے کہ مجھے ہی کیوں وہ خواب آئی، اور یہ وہ والی بات ہے جو شاید کسی کو بھی نہیں پتا سوائے ان کی بہنوں کے، ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کی بیوی کو بتائیے گا، پتہ نہیں انہوں نے بات کی تھی یا نہیں کی تھی، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لیکن یہ فیملی کے اندر کی بات۔ اور یہ خواب واقعی میں مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اسی وقت جب میں صبح اٹھا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیسے کوئی بہت ہی اچھی یا بہت ہی مطلب کہ پیاری خواب تھی، مطلب کہ دل اندر سے مطمئن تھا۔ اور اس کے 4 دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو جب میں نے آنٹی سے بات کی تو آنٹی کو بھی پھر سے رونا آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹائم میں نے بھی غور نہیں کیا تھا۔ چھوٹی آنٹی نے بھی کہا کہ یہ بہت اچھی خواب ہے۔ تو اس بات سے یہ ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ وہ جانتی تھے، اور ویسے بھی دنیا جانتی کہ انہوں نے ہمیشہ بچوں اور بزرگوں کا خیال رکھا، اور کسی بھی مجبور کا جو مجبور ان کو ملے ان کی ہمیشہ ہیلپ کی، ان کا خیال رکھ۔ تو پہلے دن میں یہاں ایک بات اور اضافہ کرتا چلوں، جب پہلا دن تھا ان کی وفات کا تو واپسی پہ آنٹی نے کہا تھا کہ تم نے غور کیا تھا سامنے 2-3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی؟ تو میں نے کہا جی نہیں، میں نے غور نہیں کیا، میں نے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ لڑکیاں ہیں کہ جن کی ابھی ریسنٹلی طارق بھائی نے شادی کروائی تھی، اپنے خرچے پہ ان کا جہیز وغیرہ سارا پورا کیا تھا۔ تو وہ لڑکیاں صبح سے شام تک اسی جگہ بیٹھی رہی اور روتی رہی۔ تو ایسے بہت سارے ان کی زندگی کے ساتھ جڑے واقعات ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے انسانیت کا درس دیا، لیکن ان کی زندگی کا ایک جو سب سے برا واقعہ تھا وہ سپریم کورٹ کے حملے کی وجہ سے ان کے اوپر سارا ملبہ گر گیا تھا۔ ان کی سیاست پر پابندی لگ گئی تھی، ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ گئی تھی، لیکن یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ان کے نام کو استعمال کیا گیا اور ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ اس چیز پہ پھر کسی دن میں ویڈیو بناؤں گا۔ یہ ٹوٹل ایک پرسنل فیملی قسم کا ویلاگ تھا۔ بہرحال آج ان کی 3ری برسی ہے، اور یقین مانے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ پاکستانی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب تھا جو کہ اب تمام ہوا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے اپنے چینل کے لیے ایک پہلی ویڈیو بناؤں۔ جس طرح انہوں نے پاکستان ٹی وی کی ابتدا کی تھی، اس طرح وہ میرے چینل کی بھی ابتدا کریں، لیکن میری قسمت اور ان کی صحت دونوں خراب چل رہی تھی، اسی وجہ سے نہ بن پائی۔ اور اسی کا اثر تھا کہ جو چینل میں نے 2 سال پہلے بنانا تھا وہ پھر لیٹ ہوتے ہوتے 1.5-2 سال کے بعد بنا، جو کہ اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔